अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का आज इंतहाई अहम इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, DGISI, DGISPR, DGMOs, अपोजिशन और अहम विफाकी वुज़रा जो हैं वो शरीक हुए। जाहिर है ये इंतहाई अहम इजलास था। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इसके पाकिस्तान पर असरात के हवाले से बातचीत हुई। इसके साथ साथ नाज़रीन अमरीका के साथ इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इस हवाले से भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई। जाहिर है इस वक्त खारजा सतह पर पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, इस हवाले से भी आज की इंतहाई अहम मीटिंग में बात हुई। कितनी अहम मीटिंग थी ये आज की, और तमाम पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत और तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होकर दुनिया को बताना कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा दुनिया को। सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पार्लियामेंट में स्पीच जो ज़ाहिर इंतहाई अहम थी, जहां अहम उमूर पर हुकूमती मौक़िफ़ खुलकर प्राइम मिनिस्टर ने बयान किया, वहीं अपोजिशन को भी इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी है। लेकिन अब ज़ाहिर अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमें हुकूमत पर भरोसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जो रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रही है गवर्नमेंट, इस हवाले से अपोजिशन ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के सामने बैठ कर बात की जाए, तभी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ अपोजिशन जाएगी। अब हुकूमत पर इसका स्टांस क्या होगा, हुकूमत इस सारे मामले में क्या सोच रही है, सारे मामला पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब, जबकि इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर जेल खाना जात जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। लेकिन जनरल साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज कर लेते हैं। जनरल साहब, जाहिर है आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास हुआ। तमाम सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी और इस वक्त जाहिर है पाकिस्तान को खारजा सतह पर जो दरपेश चैलेंजेस है, इस हवाले से बात हुई। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि कितनी अहमियत की हामिल थी आज की ये मीटिंग? वजह यह है कि इस वक्त इस पूरे रीजन में बहुत बड़ी तब्दीलियां जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ रही हैं, या जिसे आप कहें कि चैलेंजेस टू द कंट्री और थ्रेट एनवायरनमेंट पूरे रीजन में बहुत चेंज हो रहा है। और जिस रीजन में हम हैं इसमें अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना और अमेरिकन फोर्सेस का यहाँ से निकल जाना जो है अफगानिस्तान से, इन 3-4 कंट्रीज में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे बातचीत होना और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का यूनाइट होना इंतहाई जरूरी है। तो उस एतबार से ये बड़ी बरवक्त है और राइट फोरम है जिस पे तमाम तर सिक्योरिटी मामलात, मुल्क के चीफ जो इंटेलिजेंस हैं ISI के DG वो होंगे और पाकिस्तान आर्मी चीफ वो प्रेजेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लीडरशिप के आगे। तो इससे ज्यादा मौजू, वक्त और अहम सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा तमाम पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का मौजूद होना। आपको लगता है कि आज की इंतहाई अहम मीटिंग से दुनिया को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा कि तमाम कौम, तमाम जमातें वजीर आज़म के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, चाहे अमरीका के हवाले से वजीर आज़म का वाज़ेह स्टांस हो, या अफगानिस्तान के हवाले से, या फिर दीगर इशूज़ पर? जी यकीनन दुनिया को और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं उनको कम से कम एक मैसेज जाना इस वक्त इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी डिवाइडेड है और इतनी पोलराइज्ड है। तीनों बड़ी जमातें जो एक दूसरे को हर वक्त मोरद इल्जाम ठहरा रही हैं, अफगान पॉलिसी पे सवालात खड़े कर रहे हैं, कश्मीर पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस के रोल के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, इजराइल की रिकग्निशन और अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को भी वजह बहस बनाया जाता है। तो इतना पोलराइज्ड जब इम्प्रेशन बाहर जाएगा दूसरे मुल्कों में तो उससे बड़ी नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होती है। इस सब कोशिश में सबको हालात से आगाह करना, और अगर कोई मिसपरसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको दूर करना इस वक्त इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आजकल का दौर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर का है
اس میں परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर के जो इंटरव्यूज आए और अमेरिका के हवाले से जो 70 साल से बात नहीं हो रही थी अमेरिका और वेस्ट के हवाले से स्पेशली, आज इमरान खान साहब बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं इस हवाले से। तो आपको लगता है कि इसकी कोई भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी इन फ्यूचर? देखिए, कीमत हमने दोस्त रह के भी चुकाई है, अगर दुश्मन बन के चुकानी पड़ गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमने सैंक्शंस भी देखी हैं, मिलिट्री सैंक्शंस भी देखी हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी देखी हैं, FATF की ब्लैक लिस्ट भी देखी है, ग्रे लिस्ट भी देखी है। तो इस तरह के अदवार आते रहे हैं हमारी बसर सारा तारीख में, लेकिन अगर ऐसा ही कोई चैलेंज दोबारा आता है सिर्फ इस वजह से कि हमारे मौजूदा लीडर एक उसूली मौक़िफ़ पे कायम है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर लीडरशिप तैयार हो और कौम को तैयार करे तो तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। न हम कंगाल मुल्क हैं, न हम बगैर वसाइल के जिंदा हैं, वसाइल भी अल्लाह ने दिए हैं, आबादी भी है, नौजवान लोग भी हैं। हम अब इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहते हुए तमाम खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तो जनरल साहब, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इस पॉलिसी के साथ? आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या अचीव कर लेगा? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि जो लीडरशिप का एतमाद है अवाम के ऊपर और अवाम का आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, और जो पॉलिटिकल और सिविल में मिलिट्री डिवाइड की जो बात की जाती थी, अगर ये सब दूर है और इसी तरह दूर होती है और फिर मिलकर हम एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान का कि उसूलों पे कोई समझौता नहीं है, अफगानिस्तान एक छोटा इस्लामी मुल्क है, उसके ऊपर हमला आवर होने वाली कुव्वतों को हम ताउन नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें लीडरशिप पर एतमाद और इज्जत और वकार मुल्क का बुलंद होता है। और अगर कौम अपने लीडरशिप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिससे कौमें निपट न सकती हों, पर्टिकुलरली ऐसी कौम जिसमें इतना टैलेंट हो और जिसको एक अच्छा बावकार और दयानतदार लीडर लीड कर रहा हो। तो जनरल साहब, जिस तरीके से कल अमेरिका के हवाले से वजीर आज़म ने कहा कि अमेरिका के साथ अमन के पार्टनर तो हम रह सकते हैं, तनाज़े के नहीं, ये कितना अहम बयान था और आपको क्या लगता है ये अमेरिका के लिए कितना वाज़ेह पैगाम है? मेरे ख्याल में ये हमारी तारीख में एक बड़ा तारीख साज लम्हा है, क्योंकि हमारी जो सबका लीडरशिप थी, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, वो अपने तमाम मसाइल का हल या तमाम तर तवक्कुआत अमेरिका से ही वाबस्ता किया करते थे और उनकी तरफ इस कदर झुकाव होता था कि बाकी तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात उसी रोशनी में होते थे जैसे अमेरिका चाहता था। हमने कभी एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से बड़ा इंडिपेंडेंट मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अपनी पॉलिसी को वाज़ेह डायरेक्शन नहीं दी थी हमारी लीडरशिप ने। अब वक्त है कि ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं ये फैसला हम खुद करेंगे, अफगानिस्तान के साथ कैसे रखने हैं, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है, कश्मीर के ऊपर उसूली मौक़िफ़ पे समझौता करना है या नहीं करना है, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। यानी वो ममालिक जिनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं उसके साथ जरूरी नहीं कि पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात खराब करके रहे। लिहाजा ये जो सोच है प्रेजेंट लीडरशिप की, ये काबिल सताइश है और इसी का इजहार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं। सही। अच्छा जनरल साहब, ज़ाहिर आज इमरान खान साहब की जानिब से चीन के हवाले से एक बार फिर ये कहा गया कि जितना भी दबाव आए पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। तो ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे हलकों की जानिब से कि बेहतर डिप्लोमेसी के साथ अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात को बैलेंस किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि अभी भी जो है मामलात इस नहज पर हैं कि ताल्लुकात में बैलेंस जो है वो आ सकता है, या फिर अभी वक्त आ गया है पिक एंड चूज का? वो बड़ी वाज़ेह बात है कि यकीनन हम एक रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह हमने हेनरी किसिंजर को अमेरिका चाइना के साथ मिलाकर एक रोल प्ले किया था। और जो सफारती ताल्लुकात अमेरिका और चाइना के कायम हुए वो प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने एक बड़ा बुनियादी किरदार उसमें अदा किया था। अब अगर उसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है तो भले ना सही, लेकिन अगर हम इन दो मुल्कों को करीब नहीं ला सकते तो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह रख सकते हैं
یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کے ہر دشمن کو اپنا دشمن سمجھا جائے. ہم دوست اس کو سمجھیں گے. دوست سے مراد اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن اور اسٹریٹجک تعلقات اس طرح سے آگے بڑھائیں گے جن میں پاکستان کا مفاد صف اول میں ہوگا, دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اور وہ پرائیورٹی 2 اور 3 میں چلی جائیں گی. سب سے پہلے پاکستان. تو اگر یہ سوچ ہے تو پھر ہمیں چین کی طرف جو ہمارے اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے جس کا ہم انتخاب کر چکے ہیں, اب ہمیں یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر چلنا چاہیے اور اس کو مزید ریلائبل اور بہتر بنانا چاہیے. میرے خیال میں ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ یقین. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب بھی, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن احتشام صاحب, آپ کی طرف میں اگر آؤں تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کی جو انتہائی اہم میٹنگ تھی اور پھر وہاں پر پرائم منسٹر کا موجود نہ ہونا, اس حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں سونیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, جس طرح شیپ اپ ہو رہی ہیں, دنیا کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر کولڈ وار کے پیریڈ میں جا رہی ہے. 30 سال پہلے معاملہ کچھ رک گیا تھا. دیکھیں قوموں کی زندگی میں کبھی کوئی وقت آتا ہے کہ قوموں کو مصلحتوں سے ہٹ کے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب سفارت خانی کی محاذ پہ یا ڈپلومیسی کی ٹرم میں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے. جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کل اتنی اوپن تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح بیک ٹو بیک آپ پہ دباؤ آ رہا ہے, جس طریقے سے آپ دیکھ لیں G7 کنٹریز کا رویہ دیکھ لیں جو امیر ترین ممالک ہیں, انڈسٹریلائز, اگرچہ ہائیلی انڈیٹڈ ممالک بھی ہیں, امریکہ بھی ہے, اور کلوز ڈور ہمارا جس طرح ہندوستان ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے دیکھیں تو ہم واقعتاً اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اب اپنی ساورینٹی کے لیے, جسے پرائم منسٹر نے کہا کمپرومائز نہیں کریں گے, ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہیں. اچھی بات ہے اس حوالے سے آج بائی پارٹیزان اپروچ لی گئی. پارلیمنٹ میں ساری جو جماعتیں ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ آئیں, ملٹری لیڈرشپ نے, ہماری انٹیلیجنس کے آفیسرز نے ان کو بریف کیا. دیکھیں پرائم منسٹر کا وہاں ہونا ہوتے تو بہت اچھی بات ہونی تھی, لیکن بات وہی ہے سونیا, پہلے کی اس طرح کی میٹنگ بھی ہم نے کور کی ہیں, خاص طور پہ پچھلے 3 برسوں میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا. الٹا لگتا ہے بچوں کی طرح اپوزیشن جو ہے نا آرمی چیف کے آگے حکومت کی شکایتیں لگاتی ہے. تو وہی بات ہو جانی تھی. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے اگر شریک ہوتے تو ٹھیک تھا, ایک اسٹرانگ میسج جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر بھی ہیں, لوگ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, اس کو ایک پوائنٹ بنا کے اس پہ بات کریں گے. نیکسٹ شیل میں آخری جملہ جس میں کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ضرورت تھی کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کو نئے سرے سے ڈیفائن کرنا ہے, اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ جی اب ہم اپنے مفادات کے تحت کام کریں گے. ہم نے لوگوں کی, ملکوں کی لڑائی بھی لڑ لی ہے, لوگوں کے مفادات کے پروٹیکٹ کرتے کرتے اپنے مفادات کا نقصان کیا. اب ایسا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے حکومت نے, پرائم منسٹر نے کل اپوزیشن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بیک فٹ پہ کیا. اب ان کے پاس کم از کم اس حوالے سے کوئی بات نہیں رہ جائے گی کہ جی ہندوستان کشمیر کو بھیج دیا گیا, افغانستان میں جناب یہ آوازیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آنا بند ہو جائیں گی. صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. فیاض الحسن چوہان صاحب, آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں. آج بڑا ظاہرہ ان کیمرہ اجلاس ہوا, پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا, عسکری اور سیاسی قیادت کا موجود ہونا, ظاہر اپوزیشن کے رہنما بھی وہاں پر موجود تھے, جو بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اب ہم دیکھیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن ان معاملات پر یک زبان ہو کر دنیا کو ایک پیغام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے 15-20 دن سے جو لگاتار ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ جو ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی دلوں کی آواز ہے. اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 20-22 سالوں کے اندر وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ امریکہ اور نیٹو کا ساتھ دے کر جو نقصان اٹھایا $150 ارب کا, 70-80 ہزار کے نقصان کا, پاکستان کے امیج کا, پاکستان کی اکانومی کا, پاکستان کی معاشرت کا, پاکستان کی ثقافت کا, پاکستان کی تمدن کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل لان, تان, تشنام, طنز, استہزاء اور جناب آپ کو ایک ارسپانسبل ایٹیچیوڈ والی قوم اور ایک ملک اور ایک ریاست کے طور پہ ہمیشہ کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا پچھلے 21-22 سالوں کے اندر, عالمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے اور تمام ان ممالک کی طرف سے, یورپ کی طرف سے. اب کی صورتحال میں کہ جب امریکہ تیسری دفعہ وہ تاریخ دہرانے جا رہا ہے کہ اس خطے میں
پاکستان کو اور افغانستان کو بالکل تنہا چھوڑ کے، یتیم و غریب چھوڑ کے وہ نکل رہا ہے، اور نکلتے ہوئے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے کا سارا ملبہ، سارے کا سارا عذاب، سارے کا سارا ڈس ایگریمنٹ، سارے کا سارا ڈس لائکمنٹ، ساری کی ساری جناب آپ کی کنٹروورسی، وہ ساری کی ساری پاکستان کی جھولی میں آ کے گرے، اور پاکستان ایک دفعہ پھر جناب یہاں پر طالبان کی، ایران کی، جناب رشیا کی، ان ساری حتیٰ کہ چائنا کی بھی جناب غم اور غصے کو جناب وہ اپنی جھولی میں ڈالے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی موجودگی میں وہ اب پاسبل نہیں ہے. اور اس پہ ہم جو پالیسی بنائی ہے، کل اپوزیشن کے ممبرز بھی تالیاں بجاتے رہے، کل اپوزیشن کے ممبرز نے بھی بعد میں انٹرویو دیا، JUI سے لے کے نون لیگ کے، کہ عوام کے دلوں کی آواز بن کے وزیر اعظم پاکستان ابھرے ہیں. اور اینڈ کنکلوژن سمپل یہ ہے، ہم نے نہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کرنی ہے، نہ ہم نے امریکہ سے دشمنی کرنی ہے، نہ ہم نے یورپ سے دشمنی کرنی ہے، ہم نے ساروں سے دوستی کرنی ہے، صحیح غلامی نہیں کرنی. اچھا، اس میں جوان صاحب اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ جی ایک دفعہ پھر دنیا سرد جنگ کی طرف واپس جا رہی ہے. آج کا اجلاس بڑا اہم تھا کل پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگوں نے بھی سراہا اور عام طور پہ لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر پاکستان کے مفادات کی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا جس طرح پرائم منسٹر نے کی. لیکن جوان صاحب آج پرائم منسٹر صاحب میٹنگ میں نہیں گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ تھی، ان کا جانا نہیں بنتا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جس طرح مجھے لگتا ہے کہ جی سوائے اس کے کہ وہاں پہ اپوزیشن والے آ کے شکایتیں لگاتے ہیں آرمی چیف کو، حکومت یہ کر رہی وہ کر رہی، آپ نہیں سمجھتے کہ آج پرائم منسٹر جو بھی تھا چلے جاتے تو ایک بڑا اسٹرانگ میسج آف وننس جاتا؟ اچھا احتشام صاحب، اگر تو اس میٹنگ کے اندر پراپر نیکسٹ فیوچر کی پلاننگ اور فیوچر کی پالیسی بننی ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، ایک سالڈ قسم کی، کنکریٹ قسم کی، فائنلائز پالیسی بننی ہوتی، جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے، تو تب تو آپ کا یہ اپریہنشن ریزرویشن بالکل ٹھیک تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے. لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو موجودہ تازہ ترین پچھلے 1-1.5 مہینے کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ اور پھر افغانستان کی صورتحال اور امریکہ کا انخلا، اس کے حوالے سے چند چیزوں کی آگہی دینا اپوزیشن کو مقصود تھا، کیونکہ حکومت تو آن بورڈ ہوتی ہے. ابھی ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب، ان کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں آرمی چیف کے ساتھ، ISI چیف کے ساتھ. تو اگر تو صرف وہ انفارمیشنز اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز دینا مقصود تھا، تو دین میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہونا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا. شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی بھی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کل پرائم منسٹر نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اپنی سوورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ملک کی حاکمیت پہ ہم نے کوئی بات نہیں سننی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے خدشات کا اظہار انہوں نے بھی کیا کہ پریشر آئے گا، پرابلم ہوں گے، دباؤ ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا نظام ٹھیک کریں اور خاص طور پہ ٹیکسیشن کو بہتر کریں. اگر ٹیکس نہیں دیں گے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑیں گے تو ہر آدمی بلیک میل کرے گا، پریشرائز کرے گا. تو میرا سوال چوہان صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی بشمول میں، ہمارا جو کلچر بن گیا ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، جو مرضی ہو جائے، 1% لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے کا یہ بڑا فیصلہ ہے دنیا کو اس طریقے سے ٹیک آن کرنا جبکہ ہم اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے افغان وار آپ نے دیکھی، پھر اس کے بعد آپ کا طالبان کی آپ نے ساری سچویشن دیکھی، افغان طالبان کی، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد 9/11 آیا، پھر 9/11 کے بعد کی جناب آپ کی وار اینڈ ٹیرر آئی، وار اینڈ ٹیرر کے بعد کے سارے صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس میں پاکستان نے ہر موقع کے اوپر، میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کرتا کہ کس جناب حکومت نے، کس ادارے نے کیا رول پلے کیا کیا نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام پاکستانی متفق ہیں، تمام ادارے متفق ہیں اور تمام پاکستانی متفق ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوا ہے، امریکہ کی طرف سے خصوصاً. ہم نے جو قربانیاں دی اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کام کرنے کے بعد، اپنا مطلب نکالنے کے بعد ہمیں جناب بالکل بے سہارا اور آوارہ چھوڑ کے جناب یہاں سے چلے گئے، اور اس کا پوری ریپرکشنز اور اس کے آفٹر فیکٹس جو ہے نا وہ دہشت گردی کی صورت میں اور ڈیسٹیبلائزیشن کی صورت میں وہ پاکستان کو افورڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت تو یہ فیصلہ کرنا تھا نا، کسی نے تو فیصلہ کرنا تھا نا. کہتے ہیں نا کہیں اب رک جانا چاہیے نا یہ معاملہ، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا.
جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اس کے مزداق کبھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ اب یار اس کو روک دینا چاہیے. اب اس پاکستان کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، سنکرونائز کرنے کے لیے، بیوٹیفائی کرنے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اب کوئی پالیسی کسی لیڈر کو لانی چاہیے نا. تو وہ عمران خان صاحب نے ابتدا کر دی، چلیں اور اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی نا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بتائیے گا چوہان صاحب کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں ہر دور میں ہم نے یہی دیکھا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. جس طرح اب آپ دیکھ لیں اس حد تک بلاول بھٹو صاحب چلے گئے کہ بہت سارے لوگوں نے جو انڈیپینڈنٹ ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا اس بات کو کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب نے تو کشمیر کا سودا کر دیا، افغانستان کے محاذ پہ تو یہ کر دیا، IMF کے سر نگوں ہو گئے، دنیا کے سامنے بالکل جھک گئے. اب ان حالات میں آپ کے خیال میں جب کہ اتنے بڑے لیول پہ جو ہمیں چیلنجز ہیں، جو پالیسی لیول پہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں ملک کے مفاد کے لیے، اس طرح کی بیان بازی جو اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہے کتنی ڈیمیجنگ ہوتی ہے ملک کے لیے؟ احتشام صاحب کسی اور کو سمجھ آئے نہ یا نہ آئے، آپ جیسے سینئر صحافی کو تو یہ سارا کچھ پتہ ہے نا. 1989 کے دور پتہ ہے نا کہ جب راجیو گاندھی وزٹ کرنے آیا تھا پاکستان اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جناب وزیر اعظم تھیں، بلاول زرداری صاحب کی امی محترمہ، تو جناب صرف اس وجہ سے کہ راجیو گاندھی ناراض نہ ہو جائے، آپ کے میریٹ ہوٹل کے سامنے جو کشمیر ہاؤس کے بورڈ تھے وہ بورڈ سارے کے سارے اسپیشل اتروا دیے گئے کہ راجیو گاندھی ناراض نہ ہو جائے، انڈیا ناراض نہ ہو جائے. میں حیران ہوں اس بلاول زرداری کے اوپر. ان سے پوچھو کہ آپ اپنا منہ تو دیکھو یہ والی تنقید کرنے کے لیے. آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا کنڈولیزا رائس کی سرپرستی کے اندر، کنڈولیزا رائس کی سرپرستی اور اس کے پریشر کے اور اس کے ڈنڈے کے سر پہ. اس میثاق جمہوریت کی 20 نکات میں سے ایک نکتہ آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انڈیا کے خلاف کسی قسم کی کوئی پلاننگ، کوئی گفتگو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، کوئی کمپین، کوئی لابنگ نہیں کرنی. انڈیا جو مرضی کرے، آپ نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے، انڈیا سے یاری کرنی ہے، انڈیا سے پیار بڑھانا ہے. تبھی ان 10 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ مودی کو جناب ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں اور یہ جناب ان کے سارے معاملات. تو بلاول زرداری صاحب سے پوچھو آپ کا منہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کرنے کا؟ چوہان صاحب میں ایک تصحیح چھوٹی سی معذرت کے ساتھ کر دوں، یہ جو کشمیر کے بورڈ ہٹانے والی بات ہے میریٹ کی، یہ بعد میں ثابت ہو گئی تھی کہ بے نظیر کے حکم پہ بالکل نہیں ہوا تھا، یہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ کارروائی ڈالی. صحیح، ٹھیک ہے. اسی پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، مختصر بریک کا. واضح الحسن چوہان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فیاض الحسن چوہان صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ حکومت اپوزیشن کے معاملے پر کچھ فلیکسیبل ہمیں نظر آئی. پرائم منسٹر عمران خان نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر اپوزیشن کو کہا کہ آئے مل کر انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی. لیکن اب مسئلہ یہ کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو حکومت پر اعتماد نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ کر بات کریں. تو اب حکومت کا اس پر سٹانس کیا ہے؟ حکومت کیا مزید لچک دکھائے گی تاکہ معاملات کچھ آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. جناب انتخابی اصلاحات کرنا ہونلی سولی پارلیمنٹ کا جو ہے وہ پروگیٹو ہے، اس کا اختیار ہے. ہاں اگر اس میں سے کوئی چیز بھی قانون کے خلاف ہوگی، آئین کے خلاف ہوگی، تو وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کروا سکتی ہے، وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے. اگر کوئی چلا جاتا ہے کورٹ کے اندر کہ یہ رولز ریگولیشنز کوئی ہیومنٹی کے خلاف ہے، کوئی انسانیت کے خلاف ہے، کوئی جمہوری اقدار کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی پارلیمانی اقدار کے خلاف ہے، یہ والی شک. ادروائز الیکشن کمیشن کا کوئی رائٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے، اس کو بنا کے کوئی منتخب حکومت اور اپوزیشن مل کے یا اکیلے حکومت بھی، یہ بھی سن لیں، اگر اس کے پاس اختیار حاصل ہے، اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے یا سادہ اکثریت ہے، جس لیول کی بھی لیجسلیشن کرنی ہے اس نے بنا دیا اور کورٹس کے اندر وہ چیلنج نہیں ہوا، تو الیکشن کمیشن کمپیل ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی. میں جو تھوڑا سا قانون انصاف یا کوئی سیاست یا کی ایچی بیچی جانتا ہوں اس کے مطابق تو یہ صورتحال ہے. باقی بات یہ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کوز ود اٹس ٹول، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں انہوں نے اپنے 10 سالوں کے اندر کون سی انتخابی اصلاحات کی؟ ہر سینٹ کے الیکشن کے اندر کھربوں روپے کی لین دین ہوتی ہے، اور ہر الیکشن کے بعد نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی،
ANP سارے مل کے جناب رونا روتے ہیں کہ جناب قانون چینج ہونا چاہیے, طریقہ کار چینج ہونا چاہیے, لوگ بک جاتے ہیں, MLA MPA بک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ, وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پہلے بھی نیب قوانین میں ترامیم پر انہوں نے ہی کہا, پھر بعد میں کام سے NRO مانگ رہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی تیسرا فریق ہونا چاہیے بیچ میں. سر نیب قوانین نہیں, FATF کے حوالے سے جو قوانین تھے بنانے تھے, اس میں انہوں نے نیب کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے, FIA کے پرانے جو چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے اختیارات, اس کو ختم کرنے کے لیے, احتساب کے ادارے کا احتساب کرنے کا رائٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں شکیں ڈالی کہ یہ FATF کے چکروں میں ہماری کھربوں ڈالر کی کرپشن, بدماشی اور منی لانڈرنگ, اس کو بھی جناب شیلٹر دو, ہماری بھی جان چھڑاؤ. جو ہم جناب وہ کلکی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں نا احتساب کی حرکت انہوں نے کی. کہنے کا مقصد یہ ہے, کیا حکومت اپنے طور پہ چور بازاری سے, جس سے انہوں نے چوری جو ہے وہ قوانین چینج کرنے کی کوشش کی تھی, ختم نبوت والے بھی اور باقی بھی سارے, اپنے ٹینیور کے آخری 2 سالوں میں کوئی ایسی حرکت کسی ایشو کے اوپر بھی, چاہے انتخابی اصلاحات کے نام پہ یا کسی ایشو پہ بھی, اگر یہ حکومت یہ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. آج کل کے دور کے اندر اس الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا جیسے ویجیلنٹ دور کے اندر چوری چھپے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں بن سکتا, کوئی اصلاحات نہیں ہو سکتی. جو ہوں گی ڈنڈے کے چوٹ پہ ہوں گی, ہاں کے پکارے ہوں گی, سب کے سامنے ہوں گی. یہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. دیکھیں اس پہ 2 رائے نہیں ہے, لیکن میں ایک جملہ چوہان صاحب ایڈ کروں گا. جو پہلے ہم ٹاپک پہ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کی گفتگو کے اوپر, مجھے وہ یاد آ رہا ہے, یہ امریکہ کے تیسرے صدر جو کہا جاتا ہے کہ جی بہت بڑے آدمی تھے, تھامس جیفرسن ڈیموکریسی کے نام سے امریکہ جانا جاتا ہے. چوہان صاحب بڑا خوبصورت کوٹ ہے ان کا, وہ کہتے ہیں جی آئی پریفر ڈینجرس فریڈم اوور پیسفل سلیوری, یعنی مجھے خطرناک آزادی پسند ہے بنسبت پرامن غلامی کے. تو میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا جو پرائم منسٹر نے کہا, جو ہماری لیڈرشپ سوچ رہی ہے بالکل صحیح سوچ رہی ہے. اب سوال سیدھا میں آپ سے یہ کروں گا کہ جس طریقے سے اختلافات چوہان صاحب اتنے زیادہ 3 سالوں میں ہماری اپوزیشن گورنمنٹ کے ہوئے ہیں, کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیں کہ کوئی اجلاس میں نے نہیں دیکھا کہ پورے دن کے لیے ہوا 2 گھنٹے 3 کے بعد ختم ہو جاتا ہے, پھر 2 دن ہوتا ہے, پھر جناب پروگ ہو جاتا ہے. اب ایک تو یہ لڑائی ہے, یہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی. کس طریقے سے حکومت, بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنا, اور وہ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ جی آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی اولو برانچ آفر کرنا پڑے گی؟ کل پرائم منسٹر نے ویسے تو بڑا واضح طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کرتے ہیں, جوڈیشل اصلاحات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بھی سیاست میں بڑے عرصے سے ہیں, کہ کون سا ایک طریقہ ہوگا کہ ان کو سامنے بجایا جا سکتا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو, تاکہ بائی پارٹیزان معاملات طے کر کے کوئی قانون سازی اس ایشو پہ ہو سکے؟ اچھا, ایک بات تو بڑا کلیئر آپ دیکھ لیں احتشام صاحب, پچھلے ٹینیور کے ساتھ کمپیریزن کر کے ان 3 سالوں کے اندر جتنے کیبنٹ, وفاقی کیبنٹ کے اور پنجاب کے اندر صوبائی کیبنٹ کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں, اس کے 1/3 بھی جو ہے وہ پچھلے 2 حکومتوں کے پہلے 3 سالوں میں نہیں ہوئے. دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, جتنی لا میکنگ, جتنی لیجسلیشن ان 3 سالوں کے اندر وفاق کے اندر اور صوبہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے, ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پچھلے 5 سالوں کے 3 سال اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی 1/3 بھی انہوں نے نہیں کی. یہ میں آن ریکڈ بات کر رہا ہوں, حلف دے کے بات کر رہا ہوں. تیسری چیز جناب والا, ہر ہفتے کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور کیبنٹ کی میٹنگ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں, کیبنٹ کی میٹنگ برائے میٹنگ نہیں ہوتی. کیبنٹ کی میٹنگ کے جو ایجنڈے طے ہوتے ہیں نا 15-20 سے لے کے 36-40-50 تک, اس کے پیچھے 2-3 سال سے لے کے 6 مہینے کا آپ کے 15-20 ادارے مل کے جو ہے, قومی ادارے, وفاقی ادارے, وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اس کے اوپر نیگوسیشن ہوتی ہے, اس پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے, اس پہ جناب آپ کی مختلف ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, اینڈ پہ جا کے جناب اس کا پورا مسودہ بن کے اور اس کا ایجنڈا بن کے وہ آتا ہے. وہ یہ سارے کام ہر ہفتے میٹنگ جو آپ کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, تو یہ بات آپ مت کریں کہ یہاں پہ لیجسلیشن اور لا میکنگ یا پالیسی سازی یا قانون سازی سب سے اچھی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ چوہان صاحب معذرت کے ساتھ, یہ آپ کی بات بالکل آپ کی بات ٹھیک جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ وہ کام ہے جو سمپل میجورٹی کے ذریعے حکومت کر سکتی تھی. جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا 2/3 میجورٹی چاہیے, بڑے ایشوز آپ دیکھ لیں, جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, فیٹف کا معاملہ ہو, اور پھر یہ جوڈیشل ریفارم کرنی ہے, پھر آپ نے دوسری اور ریفارم کرنی ہے. اس کے لیے تو پھر جب تک آپ اپوزیشن کو نہیں بٹھائیں گے تو حکومت کے پاس تو اتنے نمبرز گیم میں بہت پیچھے ہے نا جی.
نہیں کر سکتے آپ اپنے طور پہ. ہاں یہ جو آپ نے بات کی نا 2/3 میجارٹی والی, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا. ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے اس مینڈیٹ کے مطابق ہم نے جتنا رول پلے کرنا تھا اس سے کہیں زیادہ, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1/3 کیبنٹ میٹنگ, 1/3 جناب آپ کی قانون سازی آپ کی انہوں نے نہیں کی ہوگی ان 3 سالوں میں پہلے جتنی ہم نے کی ہے. جہاں پہ آ جاتا ہے آپ کا 2/3 میجارٹی والا, تو یہ تو پھر خدائی نظام, اور پھر اگلی دفعہ عوام سوچے گی نا, اور انشاءاللہ سوچ رہی ہے کہ اگلی دفعہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بنایا جائے, اور انشاءاللہ 2/3 میجارٹی میں ہم آئیں گے. اب جہاں تک بات ہے نا انتخابی اصلاحات کی, اس کے اوپر آتے ہیں. سر آپ بتائیں, الیکٹرانک مشینیں انڈیا میں الیکٹرانک مشینیں شروع ہو سکتی ہیں, یورپ اور امریکہ کے اندر الیکٹرانک مشینیں برائے الیکٹرانک مشینیں نہیں ہے. میں خود کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں نے اپنے خود سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جنا. آج سے 30 سال پہلے پاکستان کے 2-3 اداروں کے اندر جنا وہ میں نے کسٹم کے اندر, انکم ٹیکس کے اندر جنا میرے جنا سافٹ ویئر ڈیولپ ہوئے جنا, ابھی بھی شاید چل رہے ہوں گے. جب آپ آٹومیشن کرتے ہیں, جب آپ پورا سسٹم کمپیوٹرائز کرتے ہیں, جب آپ پورا سسٹم جناب اس کو جناب مینجمنٹ کا, انفارمیشن کا پورا سسٹم جناب آپ بناتے ہیں, اس کے اندر آپ کی ڈیبگنگ کر کے, اس کی پوری جناب آپ کی چیک اینڈ بیلنس کر کے جب اس کو مارکیٹ پہ لانچ کرتے ہیں تو پراپر اس کی ایک اتھینٹسٹی ہوتی ہے. اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کی جناب غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اتنا مربوط قسم کا سسٹم ہوتا ہے کہ جو شاید آپ مینول طریقے سے جب چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا مٹیریلائز کرتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک مشینیں لاؤ, تو الیکٹرانک مشینوں نے کیا جناب آپ کے بلے کے اوپر جو ہے وہ موریں لگانی ہے؟ نہیں, الیکٹرانک مشینوں میں ہر بندے کا شناختی کارڈ دیکھا جائے گا, اس کی شکل دیکھی جائے گی, اس کے انگوٹھے کا نشان ہوگا, آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا. وہ الزام لگاتے ہیں اپوزیشن والے, جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا اس طرح یہ مشینیں بھی بٹھا دیں گے. اپوزیشن کے تحفظات اب گورنمنٹ کس طریقے سے دور کر دی, ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال مختصر بریک کے لیے کہا جاتا ہے, بریک لیتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. فیاض الحسن چوہان صاحب, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے اب کوئی بڑی مشکل رہی نہیں ہے. ظاہر ہے معاشی صورتحال ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس پر کافی حد تک کنٹرول آپ نے پا لیا. پھر اپوزیشن بھی اب کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کے لیے, بجٹ کامیابی سے پاس کروا لیا گیا, اور واضح نظر آ رہا ہے کہ جو نظریں ہیں وہ 2023 کے الیکشن پر مرکوز ہے. لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب, ایک چیز ظاہر ہے جو عام آدمی کو ریلیف دینے سے لنکڈ ہے, پرائسز کی جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. تو یہ پرائسز کنٹرول کرنا آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت کے لیے اب کتنا بڑا چیلنج ہے, اور آنے والے وقت میں یہاں بھی بہتری نظر آئے گی ہمیں؟ دیکھیں, ایک میچ ہوتا ہے 50 اوورز کا, اس میں سے 30 اوور ابھی ہوئے ہیں, 20 اوور ابھی رہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ 26واں اوور تھا تو حالات بڑے برے تھے, لیکن ابھی 30واں اوور شروع ہوا ہے تو پچھلے 1.5-2 مہینے سے اللہ پاک کے کرم سے عوام سے لے کے, خاص سے لے کے اپوزیشن تک, ہر بندہ جو ہے وہ ٹیم کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو گیا, اور فیکٹس اینڈ فگر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, چوکے چھکے لگنا شروع ہو گئے ہیں, دکھیاں اور ترکیاں جو نا وہ جناب آپ کی ہو رہی ہیں. تو آپ بیغم رہے, آخری جو 20 اوورز ہیں وہ کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اچھا کھیلیں گے, اور چیزیں ساری کنٹرول بھی ہوں گی, اور معاملات اچھے چلیں گے انشاءاللہ, اچھے چلیں گے, باوجود اس کے کہ پہلے 30 اووروں میں. ٹھیک, ہاں ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ جی اس وقت اور انفلیشن جو ہے وہ 7% ہے, لیکن فوڈ انفلیشن جو ہے نا وہ 12 سے 13% ہے. آپ نہیں سمجھتے, چلیں ایک فیکٹر تو باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں, اب جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, دالیں 70% باہر سے آتی ہیں تو مجبوری ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے چوہان صاحب کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی جو کامیابی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے کنٹرول کرنی ہے, مڈل مین کا انسٹیٹیوشن کیسے ختم کرنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حکومت کہتے ہیں کر سکتی ہے لیکن ہو نہیں پا رہی. جی اچھا, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پٹرول اس وقت پاکستان کے اندر اس ریجن میں سب سے سستا مل رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ چینی جو ہے وہ پاکستان میں اس ریجن کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کی اگر ڈالر کے ساتھ جو ہے نا ان کے روپے کی یا ان کی کرنسی کی جو ہے نا ویلیویشن کی جائے تو پاکستان کے اندر سب سے سستی ہے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں احتشام صاحب, اکنامکس کی زبان کے اندر, اب اکنامکس کی زبان عوام تو نہیں سمجھتی. گندم بھی مہنگی ہے باہر, سنیں نا, عوام یہ چیزیں, ہاں گندم بھی مہنگی ہے. اب یہ عوام ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی. ہوتا یہ ہے اکنامکلی جو پالیسیز ہوتی ہے نا, جب مہنگائی آتی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ تنخواہیں بڑھا دو, پینشنز بڑھا دو, ٹھیک ہے نا جی. اب کی بار ہم نے پنجاب کے اندر بھی اور پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی یہ کیا, اور وفاق میں بھی اکثر یہ ہوا,
ہم نے پنجاب کے اندر تقریباً سمجھ لیں کہ اکثر شعبوں کے اندر اور کمارٹیز کے اندر ٹیکس کو جو ہے نا وہ یا منیمائز کر دیا, کرٹیل کر دیا, یا جناب بالکل ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا جی, فالتو کا ٹیکس ہم نے کوئی نہیں لگایا. وفاق کے اندر بھی یہی چیز ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کرونا کے باوجود کہ جس میں انڈیا رل گیا, انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ آج ان کا میڈیا بھی اور عوام بھی مودی کو گالیاں دے رہی ہے جھولیاں اٹھا اٹھا کے, اس کرونا کے کرائسس کے اندر بھی اگر پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. پرائم منسٹر صاحب کی نیت نیک ہے, آپ کو اگلے 2 سالوں میں بہتری ہی نظر آئے گی انشاءاللہ. چلیں ایک چیز اور بتائیے گا, یہ فواد چوہی صاحب ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں چوہان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ جی فیصلے ڈیلے کیے جاتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ کوئی بھی ایک مدت سے آپ بھی سیاست میں ہیں, کسی بھی حکومت کو آپ دیکھ لیں وہ کبھی بھی نہ میڈیا سے خوش ہوتی ہے نہ عدالتوں سے خوش ہوتی ہے, تو آپ کے خیال میں اس وقت کیا اس کی ٹائمنگ کیسی ہے جو فواد چوہی صاحب کا جو بیان آیا ہے؟ دیکھیں ایکٹیویزم جو ہے نا کسی کا بھی ہو, پالیٹیشین کا ہو, حکمران کا ہو, میڈیا کا ہو, عدالتوں کا ہو, کسی بھی ادارے کا ہو, دیکھیں فالتو کا ایکٹیویزم ہمیشہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اوور ایکٹنگ جس کو کہتے ہیں ہم, اوور ریئیکٹ کرنا, اوور ایکٹ کرنا, یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. لیکن آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, حکمرانوں کو, میں بینگ اے حکمران اور بینگ اے سیاستدان, مجھے تو کرٹیسزم جو ہے نا بینگ اے ہیومن مجھے بھی چبھے گی, آپ کو بھی چبھے گی اگر آپ کسی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ میڈیا اور عدالتیں جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں حکمرانوں پہ اور جتنے ارباب اہل بست و کشاد ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ایکٹیویزم ہی نہیں ہے جوڈیشری کی. دیکھو ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا سسٹم جوڈیشل کا, جناب دیکھیں نا, جناب دادا جناب کیس سٹارٹ کرتا ہے تو جناب اس کا جا کے پڑپوتا وہ جا کے وہ فیصلہ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ اب غریب آدمی بیچارہ دھنیا اپنا بھوک مٹانے کے لیے ایک آلو اور دھنیا کی جناب پوٹلی جناب وہ چوری کرے گا تو اس کو سزا ہے. جو کھربوں ڈالر جناب آصف زرداری چوری کرے گا, جو آپ کا حمزہ شہباز کہے گا جی مجھے کیا پتا کون 25 ارب روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال گئے, ہم جیسے بندوں کے بچوں کے جناب غریب بچے جناب 25 روپے کی کون کھائیں, ان کی کون جناب 2.5 ارب کی اور 25 ارب کی ہو. اب یہ سسٹم ہی تو ہے نا. جب اس نے اپنے منہ سے مان لیا کہ مجھے نہیں پتا یہ 25 ارب کون ڈال گیا, تو میں سمجھتا ہوں کیس ختم, فنش, اقرار ہو گیا. فوری طور پہ عدالتیں اور نیب اور سارے اس کے اوپر فیصلے دیں اور اس کو ٹونگ دیں کہ تمہیں 25 ارب روپیہ کیسے آ گیا. ایک ریڑی والے, چھاپڑی والے, ایک کلرک اور ایک اس کے جو ہے نا, یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایکٹیویزم نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے جوڈیشل ریفارمز کی کل میں فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک کی ایک بڑی ضرورت ہے, اور ظاہر عدالتوں کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اصلاحات تو پھر گورنمنٹ نے کرنی ہے. تو اس ٹینیور میں ہم امید رکھیں کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کم سے کم یہ جوڈیشل ریفارمز تو کر پائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, فروغ نسیم صاحب فرام ڈے فرسٹ سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. BCO میٹنگز ہو چکی ہیں, انتخابی اصلاحات سے لے کے عدالتی اصلاحات سے لے کے انصاف فراہم کرنے کی اصلاحات تک BCO میٹنگز رکھی گئی ہیں. BCO کوشش پچھلے 3 سالوں کے اندر کی گئی ہے, لیکن اپوزیشن کی طرف سے میں نہ مانوں کی ایک رٹ ہے اور اپوزیشن کی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹس ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے گلے میں پھنسا ہوا جو اس وقت پھندا ہے وہ مزید سخت ہو جائے گا. صحیح, وہ تو ایک بے لگام قسم کا سسٹم چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سارے معاملات میں ساتھ نہیں دے رہی. بہرحال بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.